बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूँ देवाशीष और ये है उपन। कैसे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आप सबको बोलना है अल्लाहू अकबर, कमेंट करनी है, आपको लाजमी कमेंट करना है अल्लाहू अकबर। तो आज हम वीडियो लाए हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं इन पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा नाम है उनका पूरे वर्ल्ड में। काफ़ी वो जो इस्लामिक बोलते हैं ना, लेक्चर्स देते हैं। हाँ। और कुरान के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज है, इल्म है। तो चलिए उनकी नॉलेज हम भी गेन करते हैं। और आज हम लोग वीडियो लेके आए हैं नो मनी नो टेंशन और पावरफुल रिमाइंडर। तो चलिए चलते हैं कि मनी की बात तो सब लोग करते हैं, रोज़ उसके पीछे ही भागते हैं। हाँ। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या कहना चाहते हैं, चलो वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में शुरू करते हैं। बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ अल्लाह ताला ने रिवील किया है सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 33 से 35 में। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, और अगर ये डर ना होता कि सब के सब एक उम्मत बन जाएंगे, यानी सब के सब यानी गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लेंगे, एक ही गुमराही पे सब जमा हो जाएंगे, लजअलना लिमन यकफुर बिर्रहमानी लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़ा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम रहमान के जो मुनकिर हैं, काफिर हैं, उनके लिए मकान ऐसे बनाते कि उनकी छतें होती मिन फिद्दा, चांदी की, व मआरिज अलैहा यज़हरून, और उनके घरों की सीढ़ियां भी हम चांदी की बना देते जो लोग अल्लाह को नहीं मानते। यानी जो काफिर हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनके घर भी चांदी के बना देते, उनके घरों की सीढ़ियां भी चांदी की बना देते। वाली बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकीऊन, और उनके घर के दरवाजे भी चांदी के बना देते, और उनके वो तख्त भी जिन पर वो तकिया लगाए बैठे हैं वो भी चांदी के बना देते। व ज़ुख़रुफ़ा, और ये सब चीजें सोने की भी बना देते। यही लफ्ज है ज़ुख़रुफ़, जिसकी वजह से सूरत का नाम सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर इस बात का डर ना होता कि सब के सब लोग ही काफिर हो जाएंगे, काफिरों की जो शहाना जिंदगी को देखकर, तो हम जितने काफिर हैं इनके घर चांदी के बना देते, इनके घरों के दरवाजे चांदी के बना देते, इनके घरों की सीढ़ियां चांदी की बना देते, इनके तख्त चांदी के और सोने से ये सारी चीजें बना देते। काफिरों को हम सोना चांदी से माला माल कर देते। अगर हमें यह डर ना होता कि काफिरों की ये शान देख के सारी काफिर हो जाएंगे। अंदाजा करें। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयात दुनिया, और ये सब की सब रौनक वाली चीजें, सोना और चांदी, दुनिया की जिंदगी का सामान है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत तो तुम्हारे रब के यहां परहेजगारों के लिए है, खुदा से डरने वालों के लिए, खुदा की शनाख्त रखने वालों के लिए। ये बड़ी अहम तरीन आयात है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हमें इस बात का डर ना होता कि काफिरों के सोना चांदी से बने हुए मकानात, सीढ़ियां, दरवाजे और ये तख्त, ये चीजें देख के सब लोग काफिरों से मुतासिर होकर काफिर ना हो जाते, तो हम काफिरों को ये सब कुछ अता करते। यानी इतनी बड़े लेवल की आजमाइश डाल देते कि अहले ईमान पे ये आजमाइश डालते कि अब बताओ अल्लाह की तरफ आना है कि शैतान की तरफ। तो डर ये था कि काफिरों की शान देख के सब शैतान का रास्ता इख्तियार कर लेते कि ए जहां मिठा अगला किसने डिठा, यानी ये दुनिया की लज्जतों से फायदा उठाओ, आखिरत किसने देखी है। तो इस चीज का डर था। इसके बगैर ही लोग रहमान से गाफिल हो चुके हैं। आज किसी के पास दौलत है तो लोग कहते हैं देखें नहीं अल्लाह का बड़ा फजल है इसके ऊपर, कोई दुनियावी मनसब है, इसको वो अल्लाह का फजल समझ रहे होते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं, फजल हो भी सकता है अगर हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली वाली खिलाफत हो, और ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो सकती है अगर जो है वो आले उमैया और आले अब्बास जैसी खिलाफत हो, सो कॉल्ड, या मलूकियत।
تو ان آیات کی روشنی میں میرے بھائیوں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی کوئی مال و متاع دیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، اس کی بنیاد پہ اس کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت انسانوں کی اکثریت غافل ہے، ایک صحت اور دوسری فرصت۔ یعنی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ لوگ کرتے ہیں، صحت تو کسی وقت بھی جا سکتی ہے، تو جب تک صحت ہے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر لیا جائے، اور فرصت یعنی ٹائم کی اویلیبلٹی، اس کو بھی لوگ یعنی ضائع کرتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ انلمیٹڈ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ حدیث بھی آپ کو اس چیپٹر میں مل جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے، ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے جہاں پہ ایک گلی سڑی بکری تھی، بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 1 درہم کے بدلے سے خرید لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ہم خریدیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری جتنی بھی نہیں ہے، جسے تم 1 درہم میں خریدنا پسند نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ یعنی تم اسے پسند نہیں کر رہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے اوپر لوگ مرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ سورہ تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے خسارے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یعنی جب قیامت آئے گی، یہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر قیامت والے دن تم سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی جو کچھ بچ گیا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے جو اس کے مرنے کے بعد بانٹیں گے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کے 2 دوست باہر رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال، یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں جو اس نے کیے، نیک یا برے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو دنیا میں جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی آخرت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دوویں جانے مٹھے باؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یعنی دنیا کی کاسٹ پہ ہی آپ کو آخرت ملنی ہے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لی ہیں، جان بھی خرید لی مال بھی خرید لیا، تب جنت دیں گے، سورہ توبہ میں آتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس کے اوپر فی البدی مجھے یعنی بے شمار احادیث یاد ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، دنیا کی لذتوں سے، اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ناگوار چیزوں سے، یعنی دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت دیکھ کے آؤ. دیکھ کے آئے. اللہ نے فرمایا کیسا پایا جنت کو؟ کہا یا اللہ بڑی خوبصورت ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اس جنت میں جانے کی کوشش نہ کرے, وہ تو تن من دھن لٹا دے گا. اللہ نے فرمایا اچھا ایڈا ہی سوکھ ہے اے بریکٹ اچ. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دنیا کی ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, یعنی دنیا میں تکلیف آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, پھر شریعت کی پابندیاں, حلال و حرام کا فرق کرنا, نمازوں کی پابندی, حقوق العباد کا خیال رکھنا, کتنی تکلیف ہے. روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی آسان کام؟ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نا جنت کو گھیر دیا, یعنی جو یہ ہرڈلز, آبسٹیکلز یہ کراس کرے گا وہ جنت تک پہنچے گا. اور جبریل سے کہا ذرا آپ جنت کو دیکھ کے آؤ نا. وہ دیکھ کے آئے نا, ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. ایڈے کڑگے لا چھڑے نے, ان پنجابی کہتے ہیں کڑگا, آنکڑے لگا دی ہیں پہنچنے کے لیے, اتنی ہرڈلز, اتنی آبسٹیکلز, مجھے نہیں لگتا آپ کو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. یہ حضرت جبرائیل فرشتوں کا سردار کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اچھا ذرا دوزخ کو دیکھ کے آؤ, جہنم کو دیکھ کے کہا یا اللہ اتنا سخت عذاب, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسے عمل کرے کہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو. توبہ توبہ توبہ, ایڈا سوکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے, یعنی ان کو سٹے کروا کے, اور دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی شہوات سے, دنیا کی لذتوں سے, اور فرمایا اب جا کے ذرا دیکھو. جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ گئے دوزخ کو دیکھنے کے لیے, کہ دوزخ تو ہر بندہ ہی پہنچ جائے گا سلپ ہو کے, اتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد لالچیں رکھی ہوئی ہیں, دنیا کی ساری آسائشیں, دنیا کی ساری لذتیں, دنیا کی ساری عیاشیاں, یہ گھیر گار کے انسان کو دوزخ میں لے جانے والی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص دوزخ سے بچ پائے گا, تو نے ایسے ہی معاملات کر دیے کہ لگتا ہے سارے دوزخ میں چلے جائیں گے. یعنی وہ جبرائیل جو تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے 180 ڈگری بدل گئی. کیوں بدل گئی؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نہیں سنے ہوئے تھے. میرے بھائیوں خدا بڑا ڈاڈا ہے, خدا کا کبھی ایک رخ بیان نہ کرے. یہ یعنی میں نے گھر تو نہیں, یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں, یہ کوئی قصہ کہانیاں تو نہیں صوفیاء کی کتابوں کی لکھی ہوئی میں بیان کر رہا ہوں, یہ بخاری مسلم بیان کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے کے پاس سے گزرے, کچھ صحابہ کہہ کے لگا رہے تھے, ہنس رہے تھے, آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ رویا کرتے. آج مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے, جی وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کچھ نوجوان مبلغین ہیں, انہوں نے لوگوں کو یعنی خدا سے دور کر دیا, ایک تھانے دار کا کانسیپٹ دیا ہے خدا کے بارے میں. یہ تھانے داری والا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ خدا کا وہ تعارف ہے جو قرآن کے اندر ہے, جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کروایا ہے. پورے قرآن کے اندر قرآن کا جو مزاج ہے اس میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان ہو اور ڈٹے رہیں اور اللہ معاف کر دے گا. ناٹ ایٹ آل. ہمیشہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی طرف رجوع کیا, توبہ کی, اپنی اصلاح کی, پھر اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ. یعنی اس کے اوپر درجنوں آیات ہیں. میں نے مسئلہ نمبر 18 توبہ اور گناہ کبیرہ کے اوپر, اس میں یہ ساری آیات ڈسکس کی ہیں, جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. لیکن اس کے بعد پھر موجیں ہی موجیں ہیں جی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کو پکڑ کے ایک دوزخ کا پھیرا لگواؤ نا. ایک کی پھیرا, کہنا نا ایک پھیرا لگے گا, ایک پھیرا لگے گا نا. اللہ تعالیٰ اس کو بلا کے پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے آسائش کا دن گزارا؟
کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کبھی آسائش نہیں پائی، حالانکہ پوری زندگی عیاشی گزری ہے، لیکن دوزخ کا ایک پھیرا وہ سارا نشہ کافور کر دے گا، سارے کا سارا نشہ۔ ابھی آپ دیکھ لیں نا، عیاشی کی زندگی ہوتی ہے، جیسے ہی جناب گردے فیل ہوتے ہیں، شوگر ہو جاتی ہے، وہ جناب کل میں وہ پرویز مشرف صاحب کی ایک آن لائن ان کو لیا ہوا تھا صحافی نے، وہ تو لگ ہی نہ تھا، وہ مشرف ہے، اس کی تو آواز ہی نہیں تھی نکل رہی، کس طرح مکے لہراتا تھا، اور اب مجھے تو پہلے لگا شاید کوئی عورت بول رہی ہے، پھر میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا تو مشرف صاحب ہے، آواز بھی بیٹھ گئی۔ یہ وقت کے ساتھ ہر چیز کافور ہو جاتی ہے۔ تو اور پھر اسی مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں بڑی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن مجھے رسپانس کیا، اور فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگاؤ نا، وہ ایک پھیرا لگوائیں گے نا، پھر اللہ پوچھے گا اوہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اگر یہ ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملنی تھی تو وہ تکلیف ہی بھول جائے گا۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو جب اپنی محنت کا پھل ملتا ہے تو انسان کو وہ، یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی لائف کے اندر کتنی مشکل سے پڑھتے تھے، میکینیکل انجینئرنگ کے دوران پوری رات جاگ کے فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے، آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے وہ 5 سال کس تکلیف میں کاٹے ہوئے، حالانکہ یہ آسائش بھی ختم ہو جانے والی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اور یہ ایک کانٹے کی بات ہے جو سارے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی ایک کانٹے کی بات، یونیورسل ٹروتھ، پچھلے سارے صحیفوں میں، ساری آسمانی کتابوں میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو اس ٹاپک پہ یعنی بے شمار بولا جا سکتا ہے، میں اس ٹاپک کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس سانس چلتی رہے، اتنا مجھے رزق ملے، میں اس پہ خوش ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری و مسلم دونوں۔ تو یہ ہم نے ویڈیو دیکھا، محمد علی مرزا آخرت کی بات کر رہے تھے اور آخرت کو جوائن کر کے آپ کی جو ریئل لائف ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اگر آپ لائف میں اسٹرگل کرو گے، آپ نماز پڑھو گے، آپ مسجد جاؤ گے، آپ اللہ کو یاد کرو گے، آپ سارے حلال کام کرو گے، حرام کام چھوڑ دو گے، ہر ایک پوائنٹ پہ آپ کو لائف اچھے سے بتانی ہے، گڈ تھاٹس لانے ہیں، تو آپ کو جنت کی جگہ ملے گی۔ اور بول رہے تھے کہ یہ جو لائف ہے تو بہت چھوٹی ہے، ریئل لائف ہے قیامت کے بعد، قیامت کے دن کے بعد اصل زندگی وہ ہے قیامت، ہاں آخرت میں، آخرت کے بعد، یس آخرت کے بعد آپ کو۔ تو یہی بتا رہے تھے کہ ایگزامپلس دے رہے کہ جنت میں کیا ہونے والا ہے، جہنم میں کیا ہوگا، دوزخ میں کون لوگ جائیں گے۔ ہاں اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ بہت عیاشی کرتے ہیں نا، ان کو خالی وہ جو جہنم کا ایک چکر لگا دو تو اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ صرف سانس لینا، مطلب صرف جینا، اچھے سے زندگی جینا کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ عیاشیاں نہ کرنا، کوئی نشہ کر رہا ہے، مطلب کوئی شرک کر رہا ہے تو اس کے اگر گردے فیل ہو گئے یا مان لو اگر ہو گئی ڈائبٹیز، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، سب بھول جاتا ہے وہ، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک سے کر نہیں سکتا، کہ بس اچھے سے کیسے جیوں۔ یہی بات ہے کہ بعد میں یہ شروع کرتا ہے کہ آپ کو ینگ ایج میں، ایک لاسٹ ویڈیو میں نے سنا تھا کہ کوئی ینگ ایج میں، جتنا ینگ ایج میں آپ
अल्लाह को याद करोगे, आप जवानी में, हाँ आप हलाल काम करते रहोगे तो उतना ही आपको पेन कम होगा लाइफ में। हाँ, असली टेस्ट आपकी जवानी में ही होती है। तो ये चीज़ ये कह रहे थे। और एक चीज़ बता देता हूँ कि लोग जवानी को फिर उसको इमेच्योरिटी के तरह ले लेते कि अरे हमको तो ये पता नहीं था, हमने तो कर दिया, हमने बहुत सारे गलत काम कर दिए, फिर एज बढ़ती तब बोलते अरे अब मैं सुधर गया हूँ। पर उस वक्त लेट हो गया होता है, और इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा यही बताना चाह रहे हैं कि तुम कुछ समझने में लेट ना हो जाओ, सही टाइम पे समझ लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। गुर्दे ना फेल हो, डायबिटीज या कोई और बीमारी ना आए, उससे बेहतर है कि आप अभी से समझ जाए, इसलिए आपको ये बताया जाता है। लाइफ को सिंपल तरीके से जियो, और असली सफ़र क़यामत के दिन आखिरत में उसके बाद शुरू होगा। तो आपकी जो भी लाइफ है उसको बोलते ना कि सुबह जो प्लांट्स है, जो पंछियाँ हैं, जो उनसे गुफ्तगू कीजिए, अच्छी ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, ठीक है, और बस अच्छे से ज़िंदगी जिए। और बस यही कहना चाहते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो रिएक्शन, आप ज़रूर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करके बताते रहना। हाँ। और न्यू सब्सक्राइबर है, बेल आइकन दबा देना, और न्यू वीडियोस आती रहेगी हर रोज़, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रान।